अस्सलाम वालेकुम। खालिद खान पेशावर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट है। पाकिस्तान की क़याम से लेकर आज तक हम देखते हैं कि वो महकमा जिसे हम पुलिस कहते हैं, जो कानून के नफाज के लिए कायम किया गया है, वो कानून से बालातर है। वक्त के साथ साथ बुरी तर्ज हुक्मरानी और अशराफिया जो इस निज़ाम को कायम व दायम रखना चाह रहे हैं, तो पुलिस को हर हुकूमत ने बेतहाशा इख्तियारात दिए हैं। आज से कमोबेश 13 साल कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जब इख्तिदार में आए, तो खैबर पुख्तनख्वा पुलिस के बारे में उनका कहना था कि ये एक मिसाली पुलिस है और मैं इसको मिसाली पुलिस बना के रहूँगा। और इस्लामाबाद के धरनों में बार बार इमरान खान इसका क्रेडिट लेते रहे हैं और हमारे कान पक गए थे ये सुन सुन के कि पुख्तनख्वा की पुलिस एक मिसाली पुलिस है। पुख्तनख्वा की पुलिस पंजाब की पुलिस के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। करप्शन, ज्यादती और कानून को बराए फरोख्त करना तो आम सी बात थी और है, लेकिन अब मावराए अदालत क़िताल, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, वो हमारे पुख्तनख्वा बर की पुलिस का खासा है। और रोज़ हम देखते हैं कि खुसूसन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के अलावा आम शहरियों को भी कोई जवाब बना के जाली पुलिस मुकाबलों में मारा जाता है। अगर हम बात करें दारुल खिलाफा पेशावर के अलावा दीगर शहरों का, तो चारसद्दा जो एक मुतहर्रिक सियासी जिला है और पेशावर से करीब तरीन पड़ता है, बल्कि जब चारसद्दा तहसील हुआ करता था तो चारसद्दा का जिला पेशावर था। तो 35 किलोमीटर के मसाफत पे पेशावर से वाक़या डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा पुख्तनख्वा की पुलिस स्टेट और पुलिस बर्बरियत का एक आला नमूना है, एक आला मिसाल है। और ये आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता 13 साल से हम यही देख के आ रहे हैं। लेकिन आज आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ, एक बहुत खूबसूरत नौजवान वकील मियाँ आसिम शाह काका खेल बगैर किसी वजह के मारा गया और पुलिस ने बराह रास्त उस पर फायरिंग की, गोलियां उसकी सीने में लगी और मौके पे उसकी शहादत हो गई। सबसे पहले वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ, वो वाक़या क्या था और किस तरह पेश आया। मियाँ आसिम शाह काका खेल वकील साहब जिस महल्ले में रहते हैं, जिस इलाके में, तो उनके पड़ोसी के साथ निकासी आब के हवाले से कोई बदमज़गी हुई थी और कोई तल्ख बातें हुई थी सुबह के वक्त। उसके लिए फिर जो मशरान है, बुजुर्ग है, वो दरमियान में आए और उस तनाज़े को खुशअस्लूबी से हल करने के लिए एक वक्त तय हुआ, मुकर्रर हुआ और मियाँ आसिम शाह काका खेल के हुजरे में इलाका मशरान मौजूद थे और दोनों फरीकैन आपस में तस्बिया कर रहे थे। एक पुरअमन तरीके से जरगी की बातचीत जारी थी। अच्छा, हमारे यहाँ पुश्तूनों में और चारसद्दा में रिवायती दुश्मनियाँ हैं, तो जरगों का कानून तो ये है कि वहाँ लोग असलहा लेके नहीं जाते और अगर ज़रूरतन लेके जाते हैं तो अमानतन उसको जमा किया जाता है। लेकिन चूंकि ये किसी कत्ल मुकालते का कोई संगीन जरगा नहीं था और उसमें कोई ऐसा एहतिमाल नहीं था कि फरीकैन के माबैन कोई उस हद तक बात चली जाएगी कि खुदा नखास्ता फायरिंग का तबादला हो। दूसरी बात यह कि हमारे चारसद्दा में आम तौर पर ज़ाती दुश्मनियाँ लोगों के हैं, तो लोग लाइसेंस याफ्ता असलहा लेके घूमते फिरते ज़रूर है जहाँ आना जाना होता है। इसी तरह इस जरगे के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, गिने चुने चंद अफराद,
کہ جن کی ذاتی دشمنیاں تھی اور وہ مسلح تھے، لیکن ایک پرامن بات چیت چل رہی تھی۔ اس دوران سٹی پولیس چارسدہ کے ایس ایچ او سب انسپیکٹر بہرامن شاہ نے اپنی گاڑی میں بمائے اپنے گن مین کے اور ایک اضافی موبائل گاڑی کے ساتھ اچانک اس حجرے پہ دعویٰ بول دیا اور وہاں پہ چھاپا زنی۔ اب نہ تو فریقین کی طرف سے کوئی شکایت ہوئی تھی، نہ وہاں پہ کوئی فائرنگ ہوئی تھی، نہ کوئی ایسا سلسلہ تھا، لیکن پولیس کا وہاں آنا چلی اچھی بات تھی۔ متعلقہ ایس ایچ او اگر اس جرگے کا حصہ بنتا تو یہ اور بہترین بات ہوتی، لیکن وہ جرگے میں حصہ لینے یا تصفیہ کرانے کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ اس جرگے کے اندر ایک شخص جو مسلح تھا اس سے بندوق چھیننے کی۔ اس مسلح شخص کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس کا نام ایوب ہے۔ وہ چارسدہ کے ایک مضافاتی علاقے پلانگ کا رہائشی ہے، اور وہ اشتہاری ملزم تھا، مفرور تھا، وہ جرائم پیشہ تھا، اور بہرامن شاہ ایس ایچ او کے ایک گن مین زیاد نے اس کی شناخت کی اور اس نے اس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس کا کہنا ہے کہ چینا جپٹی میں ایوب کے ہاتھ میں جو امپور بندوق تھا وہ بندوق چل گئی اور اس سے میاں مکمل شاہ کو گولی لگی، جو موقع پر ان کی شہادت ہوئی، اور 2 پولیس کانسٹیبل بھی اس میں شدید زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف میاں عاصم شاہ کے خاندان اور وہاں پہ جرگے میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ایس ایچ او بہرامن شاہ نے چھاپا مارا، وکیل صاحب نے ان سے قانونی زبان میں بات کی، اپنا تعارف کرایا، حالانکہ جانتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن اثر انہوں تعارف کرایا اور کہا کہ میں ایک وکیل ہوں اور میرے حجرے پہ آپ کا چھاپا ہے، اس کے کچھ قانونی تقاضے ہیں، آپ کے پاس سرچ وارنٹ، کوئی ایف آئی آر، میری کوئی طلبی پولیس کو کسی کیس میں پیشی یا کوئی ایسی کوئی غیر قانونی سرگرمی، تو آپ نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، اور اس پہ بات بگڑ گئی اور ایس ایچ او بہرامن شاہ نے اپنا سرکاری یا نجی پستول نکال کے براہ راست فائرنگ کی۔ میاں عاصم شاہ کے خاندان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری طرف سے فائرنگ ہوتی اور گولیاں پولیس کانسٹیبلز کو لگتی وہ ہمارے حجرے میں گر پڑے ہوتے یا ان کا خون، لیکن ہمارے حجرے میں کوئی خون کا دبا یا نشان نہیں ہے، اور حجرے سے باہر کچھ فاصلے پہ وہاں خون کے دبے اور نشانات ہے، اور پولیس نے کیس کو کراس کرنے کے لیے خود ہی اپنے اہلکاروں کو ایسی جگہوں پہ گولیاں ماری ہیں کہ جس سے کیس بنے لیکن اس سے ہلاکت نہ ہو۔ اس واقعہ پہ تمام ڈسٹرکٹ چارسدہ سراپا احتجاج ہے، بلکہ تمام صوبہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے اس کی مذمت ہوئی اور ہڑتال بھی ہوئی، اور دیگر بار نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا۔ میاں عاصم شاہ کا کھیل کا تعلق بھی خود چارسدہ بار سے تھا۔ تو اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی اور دیگر جتنی سیاسی سماجی آرگنائزیشن ہیں، ان سب لوگوں نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، یکجہتی کا اظہار کیا ہے، جنازے اور فاتحہ خوانی میں شرکت کی ہے، اور 2 مظاہرے چارسدہ چوک میں ہوئے ہیں جس میں تاجران، دکانداران اور تقریباً تمام سماجی اور سیاسی جماعت اور تنظیموں نے شرکت کی ہے۔ واقعہ کی ہوتی ہی رونما ہوتی ہی میاں عاصم شاہ کاکا خیل کے والد، چچا اور دیگر بزرگوں کو پولیس زبردستی اٹھا کے
لے گئے اور پولیس اسٹیشن میں ان کو حفظ بھیجا میں 4 گھنٹے سے اوپر بند رکھا. بہرحال جتنے بھی لوگ مظاہرین اس وقت چارسدہ پولیس کی طرف اسٹیشن چلے گئے تو پولیس اسٹیشن کے دروازے بند تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جائے وقوع ڈی پی او اور سٹی پولیس اسٹیشن کے بالکل درمیان میں تھا اور دونوں جانب سے تقریباً 5 منٹ کا ڈسٹنس جو ہے بن رہا ہے. جماعت اسلامی چارسدہ نے ڈی پی او آفس کے باہر کل دھرنا بھی دیا اور ان کی ملاقات بھی جماعت اسلامی کے کابرین کی ملاقات بھی ریجنل پولیس آفیسر آر پی او مردان سے ہوئی تھی. اور اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر پولیس اور جو فریق ہے وکیل صاحب کا جو خاندان ہے اور پولیس ان کے اولین جرگہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عظمت وزیر چارسدہ کے آفس میں وہ منعقد ہوا تھا. دونوں جانبین سے ایف آئی آر کاٹے گئے ہیں, عاصم شاہ کے خاندان کی جانب سے بھی اور پولیس کی جانب سے بھی. ضلع پولیس سربراہ محمد وقاص خان جن کی چارسدہ پولیس کے پاس پبلک ریلیشننگ اور میڈیا کا ایک مکمل متحرک ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن انہوں نے لفظ یہ تھے, خاموش رہے تھے. اور جب بار بار یہ کہا گیا کہ اس پہ آفیشیل موقف پولیس کا کیوں نہیں آ رہے, تو کل کو گزشتہ کل ڈی پی او نے کچھ منتخب صحافیوں کو بلا کے کچھ منتخب سوالات کر کے اس کے منتخب جوابات دیے. 22 اگست باندې یو افسوسناک واقعه شوې وه چې پای کې یو سیویلین چې دغه نامه سید عاصم شاه او زموږ 2 پولیس والا هغې په ګولۍ باندې لګېدلي وو. د سید عاصم شاه ډیت شوی او د 2 پولیس والا چې کوم دي هغې ته بولټ انجري شوي دي, هغې ته حال لاندو ټریټمنټ دي. په دې سلسله کې 2 طرفه ایف آی آر درج شوي. پولیس په خپل ایف آی آر کې دا موقف اخیستی و چې یو جرګه روانه وه, پای کې پولیس ته کال راغلو چې با مسلح کسان پکې ناست دي او د نقص امن خطره ده پای کې. نو هغې نه بعد پولیس هلته کتلی دی, یو کس مسلح و هغه غیر مسلح کولو کوشش کړی دی. په دې کوشش کې فایر شوی دی او دا مقتول عاصم شاه په ګولۍ لګېدلی دی او د ډیت شوی دی. دغه رنګ ورسره زموږ 2 پولیس والا زخمي شوي دي. تو ذرا اس کیس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اصل حقائق. اب ہم آتے ہیں ریکارڈ کی طرف اور اس کا پھر تجزیہ کرتے ہیں. میاں عاصم شاہ ایڈوکیٹ کا قتل جس کے دعوے داری بہرامین شاہ ایس ایچ او سٹی پولیس تھانہ چارسدہ پہ ہے, یہ وقوع 22 اگست کو پیش آیا تھا. ضلع پولیس سربراہ نے جو دستاویزات کل پیش کیے ہیں تو اس کے مطابق انہوں نے 22 اگست کو ہی ایک شفاف انکوائری کا محکمانہ آرڈر جاری کیا تھا اور انکوائری سربراہ سجاد احمد ایس پی انویسٹیگیشن چارسدہ کو مقرر کیا تھا. 22 اگست ہی کو سب انسپیکٹر بہرامین شاہ ایس ایچ او تھانہ چارسدہ سٹی کو سسپینڈ کر کے کلوز ٹو لائن کیا گیا تھا. اب ایک چارج شیٹ بھی ہے جو بقول اسی دن جاری ہوا ہے ایس ایچ او کو, ملزم ایس ایچ او کو. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چارج شیٹ کے اوپر ڈی پی او کو دستخط تو ضرور ہے, لیکن اس عام سرکاری دستاویز پہ کوئی تاریخ موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ تمام جو کاغذی اور دفتری کارروائی ہے یہ اس کو مشکوک بنا رہی ہے کہ یہ سب جو ہے سیکنڈ تھاٹ ہے اور ایک ہی وقت میں بیٹھ کے اس پریس کانفرنس سے قبل یہ کاغذات تیار کیے گئے ہیں, کیونکہ چارج شیٹ میں ان سے غلطی سے تاریخ ڈالنی جو ہے وہ بھول چکے ہیں. 28 اگست کو پریس کانفرنس سے قبل ڈی پی او چارسدہ ایک لیٹر لکھتے ہیں آر پی او مردان کو اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ انکوائری ضلع چارسدہ سے ضلع مردان کو منتقل کی جائے تاکہ اس پہ کوئی اثر انداز نہ ہو. آر پی او مردان 29 اگست کو آرڈر جاری کرتے ہیں اور ایک انکوائری ٹیم مقرر کرتے ہیں جس کی سربراہ نثار احمد ہے جو ایس پی انویسٹیگیشن مردان ہے, اور ان کے ساتھ راغب خان ڈپٹی ڈی ایس پی انویسٹیگیشن مردان, انسپکٹر گلشیر خان انویسٹیگیشن ونگ مردان, سب انسپکٹر اختر حسین انویسٹیگیشن
ونگ مردان. تو ریجنل پولیس آفس مردان جس کے تحت 410 بھی آتا ہے، تو 410 سے مردان اپنی پیٹی بند بھائیوں کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آئی واش کے لیے کیس ٹرانسفر کیا گیا ہے. دریاسنا عابد یوسف زئی جنرل سیکرٹری مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نواز خیبر پختونخوا، انہوں نے جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ایک استدعا کی ہے کہ اس میں تمام ایجنسیز کی اور دیگر سیکورٹی اداروں کے جو ذمہ دار لوگ وہ شامل ہوں اور شفاف انکوائری ہوں. جے آئی ٹی اور جوڈیشل انکوائری کے تقاضے اور یہ مطالبات تمام سیاسی جماعتوں، فلاحی انجمنوں، تاجران اور طلباء، دانشور، اہل قلم اور آزاد صحافیوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. آج اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہرامن شاہ کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، ایف آئی آر کے باوجود بھی عمل میں نہیں لائی گئی. اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے 28 اگست کو لاہور ہائی کورٹ سے بہرامن شاہ نے ایک پروٹیکٹیو بل راہداری ضمانت، عبوری راہداری ضمانت منظور کرا لی، جس کی مدت 8 ستمبر تک ہے. یعنی اتنی سنگین کیس میں اگر آپ راہداری ضمانت لیتے ہیں یا آپ بل بیفور اریسٹ کرتے ہیں، عبوری ضمانت لیتے ہیں، تو اس میں اتنی لمبی تاریخ نہیں دیتے، زیادہ سے زیادہ 3 دنوں کی کوئی تاریخ مختصر دیتے ہیں، 3-4 دن کی، اور آرڈرز ہوتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کو جوائن کریں. لیکن انصاف کو پشاور، اسلام آباد اور تمام نزدیکی شہر چھوڑ کے لاہور جانا پڑا، اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریلیف لے کے، اور یہ ان کو 8 ستمبر تک جو ہے ان کی پوری ضمانت ہے، 8 ستمبر کو ان کی پیشی ہوگی. دوسری طرف جو ان کو چارج شیٹ لگائی گئی ہے ڈی پی او کی طرف سے بہرامن پہ، تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے پیشاورانہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا، آپ نے پیشاورانہ کوتاہی کی، آپ ایک پرامن جرگے کا حصہ نہیں بن سکے، آپ نے اس جرگے کے عمل کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، آپ کا یہ جو کنڈکٹ ہے یہ پولیس رولز اور تمام تر اخلاقیات اور قانونی تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا، اور آپ ہی کی وجہ سے آپ پر الزام ہے کہ ایک معصوم شہری کی جان چلی گئی اور 2 پولیس والے شدید زخمی ہو گئے. اس چارج شیٹ میں تقریباً وہ تمام الزامات جس کو عام لوگ کہہ رہے ہیں وہ خود ڈی پی او صاحب نے اس چارج شیٹ کے اندر عائد کی ہے اور ان سے جواب طلبی کی ہے، اور اس کی اوپر انکوائری جو ہے وہ بھی مقرر کی ہے. لیکن باوجود ان کا دفاع کیا جا رہا ہے. جب پولیس سے سوال کیا گیا کہ ایف آئی آر کے باوجود جبکہ بہرامن پولیس تھانے میں بدستور ایسٹ ہوتے ان کی گرفتاری کیوں عمل میں نہیں لائی گئی، تو ایک دلچسپ بات پولیس کی جانب سے کہی گئی کہ پولیس رولز 1934 کی دفعہ 26(2) کے مطابق، پولیس رولز 1934 دفعہ 26(2) کے تحت قانون سزا نہیں دیتا، قانون انصاف فراہم کرتا ہے، اور پولیس اس وقت تک کسی شہری پر ہاتھ نہیں ڈالتی جب تک اس کی جرم کی غیر جانبدارہ شفاف انکوائری نہ ہو، اور وہ ابتدائی انکوائری میں مجرم ثابت ہو جائے اور ناقابل تردید ایسے شواہد ہاتھ آئے کہ اس کی عدالت میں کنوکشن ہو، تب جا کے پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے. اور اس قانون کے مطابق تاکہ عام بے گناہ شہری کوئی بھی کسی بھی ایف آئی آر کاٹ دے اور وہ پابند سلاسل نہ ہو جائے، وہ ایک اذیت سے نہ گزرے. جناب، کیا خیبر پختونخوا اور پاکستان کی پولیس عام پاکستانیوں کے لیے یہی مثال کوئی پیش کر سکتے ہیں؟ 410 کی پولیس پوری ہسٹری میں ایک ایسا مثال، ایک ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ جس میں پولیس رولز 1934 دفعہ 26(2) کے تحت انہوں نے یہ رعایت دی ہو؟ اب پولیس کا موقف بھی سامنے رکھ دیا، اور مرحوم شہید وکیل کا خاندان اور موقع کے گواہ ان کا موقف بالکل
مختلف ہیں، وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، شفاف انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں، تو دونوں مواقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، قانونی دستاویزات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضلعی پولیس سربراہ وہ ڈسٹرکٹ پولیس کا ایک ذمہ دار آفیسر ہے، وہ حاکم ہے، اور پولیس کے اچھے اور برے عمل کی ذمہ داری انہیں پہ عائد ہوتی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ان کے ناک تلے، ان کے دفتر کے قریب کہ فائرنگ کی آوازیں بھی ان تک جا رہی تھی، وہ خود اس کے کتنے ذمہ دار ہیں؟ آیا اسی چوز کی تعیناتی میں جن امور اور قوانین کا خیال رکھنا چاہیے وہ رکھا گیا ہے؟ اور کیا اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ڈی پی یو کی نہیں بنتی کہ وہ استعفیٰ دے، وہ یہاں سے اپنا تبادلہ کرا دے؟ کیونکہ جس ضلعی پولیس کے خلاف اتنا بڑا کیس بنا ہے، جو سربراہ جن کی موجودگی میں یہ ہوا ہے، وہ جب تک اپنے سیٹ پر موجود ہو تو کیوں کر اور کیسے شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کی امید اور توقع کی جا سکتی ہے؟ تو اخلاقیات، قانون، انسانیت، شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم رخصت پہ چلے جائے، تبادلہ کرائے، ان کو ہٹایا جائے، اور جب تک پولیس اپنی محکمانہ کارروائی مکمل نہیں کرتی، انکوائری، تفتیش، تحقیق ہوتی نہیں، بہرمند بے گناہ ثابت ہوتے نہیں، اصل حقائق سامنے نہیں آتے، تب تک اخلاقی طور پر ڈی پی او کو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ صوبائی حکومت اس پہ جوڈیشل انکوائری مقرر کرے یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔